अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन विद सऊद ज़फ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हमने वैसे तो अक्सर अपने प्रोग्रामों में हम सियासत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं, तज्ज़िया हासिल कर रहे होते हैं, या जो दीगर माशरती मसाइल होते हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल होते हैं, हमारे शहर से मुताल्लिक़, हमारे सूबे या हमारे मुल्क से मुताल्लिक़ उनको डिस्कस कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में। लेकिन आज हमने एक ऐसा माशरती मसला अपने प्रोग्राम का मौजू बनाया है जो कि हम सब का इन दिनों एक मौजू बहस भी बना हुआ है, और फिर उसके हवाले से ये भी है कि उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया असल में तो फ़ायदे के लिए चीज़ बनाई गई थी या हमारी ज़िंदगियों में शामिल हुई थी, लेकिन अब इसका हो क्या रहा है, इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है या इससे नुकसान हो रहा है। 8 से 80 साल तक के बच्चे, क्योंकि हम इनको बच्चे ही कहेंगे, जिस तरह से सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, या और दीगर इस तरह की बेशुमार वेबसाइट्स हों, उनको यूज़ करते हैं और एक दूसरे से राब्ते बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया का जो यहाँ पे एडवेंट हुआ था, या जो सोशल मीडिया आया था, उसका सबसे अव्वलीन मकसद तो ये था कि सोशल नेटवर्किंग की जाए। जो लोग आपस में यूँ फिज़िकली नहीं मिल सकते, वो सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से मुलाकात का सिलसिला शुरू करें और एक दूसरे से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। जो बहुत अरसा गुजर जाता है, कभी ना ख़त लिख पाते हैं, ना टेलीफोन कॉल कर पाते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्शन एक दूसरे से करें। लेकिन अब असल में हो क्या रहा है, हमारे मुल्क में सोशल मीडिया को कहा यह जाता है कि ये शुत्र बेमुहार है, इसके ज़रिए माशरे में बुराइयां पैदा हो रही हैं, बिगाड़ पैदा हो रहा है। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी, असल में इसके असरात मनफी हैं ज़्यादा या मस्बत हैं ज़्यादा, इस पर आज गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। होता यह है कि हर शख्स जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, अपना अपना मंजन अपने तरीक़े से बेच रहा होता है। फेसबुक अकाउंट हो या दीगर वेबसाइट्स हों, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हों, उनके ज़रिए जो इश्तियाल अंगेज़ लिटरेचर पोस्ट किया जाता है, वो इस बुरी तरीक़े से उसकी तशहीर होती है, उसको इस तरह से शेयर किया जाता है कि वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। इंटरनेट पर कोई एक ऐसी पोस्ट डाली जाती है जो मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, फिर उसको इस तरह से पोस्ट किया जाता है, बग़ैर तहक़ीक़ के उस बात को आगे बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से हम शायद गुनाह के मुर्तकिब भी होते हैं। और वो बग़ैर तहक़ीक़ के आगे जो बढ़ाया जाता है, फिर उस पर कमेंट्स किए जाते हैं, उस पर बातें की जाती हैं, फिर इख्तिलाफ़ात भी सामने आते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ़ राय रखना हर एक इंसान का हक़ भी है। इख्तिलाफ़ राय भी सामने आता है और फिर इख्तिलाफ़ात किसी ऐसी हद तक पहुँच जाते हैं जहाँ से फिर वापस आना नामुमकिन हो जाता है। फिर दहशतगर्दी के लिए भी ये सोशल मीडिया आजकल इस्तेमाल हो रहा है। इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर हमने मारूफ माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोइज़ हुसैन साहब। प्रोफेसर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और आपके साथ गो के ट्रेनी हैं, लेकिन आप भी माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं और काउंसलिंग के हवाले से माहिर तस्वुर की जाती हैं, उरूज मोइज़। आपको भी उरूज प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। उरूज, आपकी इजाज़त से प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू शुरू करते हैं। बल्कि आप दोनों से एक सवाल पूछता हूँ मैं। फेसबुक अकाउंट है सर आपका? बिल्कुल। आपका भी है? किस तरह से यूज़ करते हैं आप लोग? मेरे लाखों फैंस और शागिर्द हैं दुनिया में। सही। वो मुझसे राब्ता कैसे करे, इसके लिए फेसबुक अकाउंट बनाया है। ठीक है। मुझे राब्ता करने के लिए नहीं, वो मुझसे राब्ता वो किस तरह से आप किस तरह से यूज करते हैं? मैं अपना जो सोशल नेटवर्क या अपना कोई भी नेटवर्क प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ, इंक्लूडिंग फेसबुक, वो अपने व्यूज को सामने रखते हुए, या व्हाटएवर माय लाइफ इज, और किस तरह मैं किसी को इंस्पायर कर सकती हूँ विद पॉजिटिविटी। दैट्स माय फर्स्ट कंसर्न, पॉजिटिविटी के लिए। या फॉर एग्जांपल मेरे अपने व्यूज है किसी टॉपिक के बारे में, so I would like to give them, so मैं उस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करती हूँ। प्रोफेसर साहब, अब यहाँ सवाल ये बनता है कि जब ये राब्ते का ज़रिया था, शुरू में जब सोशल मीडिया पर अपना शुरू हुआ, एक से एक करके वेबसाइट्स आना शुरू हुई, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स इनको कहा जाता है, फिर जब ये चीज़ बढ़ी, इस्तेमाल में आई, लोगों ने इसको फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब हेट स्पीच भी इसके ज़रिए फैल रही है, नफ़रत अंगेज़ लिटरेचर भी इसके लिए फैलाया जा रहा है, लोगों के जहनों को मोल्ड, ख़ास तौर पर नौजवानों के जहनों को मोल्ड किया जा रहा है नेगेटिव अंदाज में। और इसी वजह से, वो कि सवाल मेरा लंबा हो रहा है, लेकिन इसी वजह से ये सारा यहाँ पे मैनेस करार दिया जा रहा है सोशल मीडिया को। कहा जाता है कि सोशल मीडिया एक शैतान का चरखा है। देखिए, कहते हैं ना कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। सही बात है ना। जैसे माशरा वैसे अफराद उस माशरे में, और उन अफराद का जो बिहेवियर है या जो रवैये है उसका इजहार होता है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिस पे इजहार होता है। सोशल मीडिया का पर्पज़ ये था कि वाकई लोग एक दूसरे से कनेक्ट करें। दुनिया जितनी तरक्की कर रही है टेक्नोलॉजिकली, इंसान से दूर हो रहा है। आज तो ये हालत है कि आपको शादी के इनविटेशन कार्ड किसी ज़माने में कोई आके घर पे डिलीवर करता था, उसके बाद पोस्ट से आने लगे।
پھر ای میل سے آنے لگے, اب واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے. یعنی اتنی آپ نے زحمت گوارا, کیونکہ کسی کو مدعو کرنا شادی میں, اس کے گھر جانا, اس کو انوائٹ کرنا, وہ بڑا خاص ایک رشتہ ہوتا تھا. بالکل. تو ٹیکنالوجی جب آ گئی تو انسان کی زندگی میں راحتیں اور سکون تو بہت آ گیا. صحیح ہے. ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے سہولتیں, مگر انسان دور سے دور چلا گیا. صحیح. تو شاید یہ سوشل میڈیا کا پرپز یہ تھا کہ انسان کو انسان سے کنیکٹ کرے. صحیح. فار ایگزامپل میں سینٹ پالز میں پڑھا ہوں, تو مجھے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مجھ سے سینٹ پالز کے حوالے سے کانٹیکٹ کیا فیس بک, پرانے کلاس فیلوز. تو اب یہ ایک پلیٹ فارم تھا کہ جس سے آپ پرانے دوستوں سے بھی کنیکٹ ہوتے تھے, اپنے ان فیملی ممبر سے بھی کنیکٹ ہوتے تھے جو آپ کی فیملی کا لارجر فیملی کا جو حصہ ہے. نہیں بالکل. سیکنڈ کزنز ہو گئے, فرسٹ کزن, جن کے ساتھ ملنا فزیکلی ملاقات کم ہو پاتی ہے. صحیح. اچھا, اب کراچی جیسے شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا مطلب ہے 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ. اچھا, تو آپ فیس بک کے ذریعے اپنی بات کرتے تھے, میری آج یہ ہوا یہ ہوا. اب اس کو استعمال کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کس قسم کی عوام استعمال کر رہی ہے. صحیح ہے. دیکھیں نا, فیس بک پہ بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل فیس بک میں بہت ساری چیزیں سیکھی جاتی ہے. بالکل. بہت ساری انفارمیشن ایسی آتی ہے, لیٹسٹ ریسرچ کے بارے میں آتی ہے. میں ہارورڈ میڈیکل نیوز میں نے وہاں پتہ چلا فیس بک, وہاں سے میں نے سبسکرائب کیا, چونکہ تعلق ہے ہمارا ہیلتھ کے حوالے سے, مینٹل, تو مجھے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. مگر گند بھی اتنا آتا ہے کہ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے. آپ نے ایک بات کی کہ کئی چیزیں آتی ہیں جس کو بغیر تصدیق کے آگے بھیج دیا جاتا ہے. بالکل بالکل. اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسری جو بڑی چیز ہے وہ منجن بیچا جا رہا ہے. منجن بیچا جا رہا ہے. اب عروج سے میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ پازیٹیوٹی کی آپ نے بات کی تھی, آپ جو اپنا دن بھر میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے تھرو کوئی پازیٹیو ایک ایسپیکٹ نکال کے آپ اس کو پروموٹ کرتی ہیں, اور فیس بک اور ٹویٹر اور دیگر ویب سائٹس کے تھرو, سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس کے تھرو لوگوں کو اس طرف ڈائیورٹ کرتی ہیں کہ جی پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہمارے معاشرے میں ویسے ہی فزیکلی طور پہ پائے جاتے تھے, اب سوشل میڈیا پہ بھی وہ پنپ رہے ہیں, ان کو کس طرح سے کاؤنٹر کریں؟ I will connect both the questions. جو پہلے والا تھا اور یہ کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ اچھا یا برا نہیں ہے, وہ جس کے ہاتھ میں اس کو اچھا یا برا یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب چھری, اگر آپ ایک چاقو ہے, اگر وہ آپ ایک قاتل کے ہاتھ میں دو گے وہ اسے قتل ہی کرے گا. اگر ایک باورچی کے ہاتھ میں کرو گے تو وہ صرف کوئی چیز بنائے گا وہ. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کا کوئی فالٹ نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا سے آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ کے معاشرے کے جو ذہن ہے وہ کس طرح کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سامنے آپ کے آ گئے. جو خواتین ایک گھر میں بیٹھ کے کسی کے بارے میں بات کیا کرتی تھیں, آج وہی خواتین اور مرد بیٹھ کے کسی ایک شخص کے بارے میں سوشل میڈیا پہ اوپنلی بات کر رہے ہیں. لیکن بات وہی ہو رہی ہے جو کبھی محلوں میں ہوا کرتی تھی, گھروں میں ہوا کرتی تھی. تو وہی ایگزیکٹ چیز ہو رہی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑی ابسرڈ سی چیزیں نہیں. اور ایک اور آپ کا سوال تھا پچھلا کہ لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ایسا کیوں ہے کہ ہماری عوام جو ہم خود ہیں, ہم کسی چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے, کیونکہ یا تو ہم میں ڈیپتھ نہیں ہے یا تو ہمارے ذہنوں میں بہت خلا ہے کہ کوئی بھی چیز اس میں کچرا ڈال دو ہم لے لیتے ہیں اس کو, بالکل ایکسپٹ کر لیتے ہیں. اب باہر کو میں اس چیز سے بالکل ڈینائی نہیں کرتی کہ ویسٹرن کلچر میں جو سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہے اس میں زیادہ بھی کچرا ہے, میں نہیں کہتی اس میں نہیں ہے, بٹ وہ ادھر جو لوگ ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اگر کسی نے لکھ دیا صرف کہ جان ہاپکنس کی ریسرچ ہے تو اس پہ لوگ آنکھ بند کر کے وہ نہیں کر لیتے بھروسہ. فیک ویب سائٹس. اب یہاں پہ ایک میرے پاس آئی تھی کچھ عرصے پہلے, جان ہاپکنس کی ریسرچ ہے کہ پانی میں ہنی ملاؤ تو یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کسی نے تھی ادھر ہی کہیں کی ریسرچ تھی, انہوں نے چلا دی جان ہاپکنس کا نام لے کے. اچھا, آئی واز کیوریس, تو میں ویب سائٹ پہ گئی, میں دیکھنا شروع میں جان ہاپکن کے پیج پہ گئی, اینڈ دیر واز نتھنگ لائک اٹ. لیکن یہاں پہ لوگوں کو آپ کہو کہ جی یہ حل ہے آپ کے بڑے بالوں کے لیے, اور یہ کسی ایک عالم نے کہا ہے بات, وہ لوگ ساری چیزیں اپنے بالوں پہ لگانا شروع کر دیں گے. سو آپ دیکھیں آپ کے پاس اس چیز کو یوز کرنے کے لیے یا تو ہم تیار نہیں تھے مینٹلی, اور اگر اب ہمارے پاس ایک چیز آ گئی ہے تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو اب ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے. تو جو بغیر تحقیق کے چیز آگے بڑھا دی جاتی ہے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ حضرت علی کا قول اپنی یا تو معاذ اللہ من گھڑت چیزیں بنا دی جاتی ہیں, حدیثیں بھی بڑی تعداد میں ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں جو کسی کتاب میں مستند کتابوں میں نہیں ملتی, لیکن اس سوشل میڈیا کے تھرو وہ اتنی معاشرے میں پھیل رہی ہیں اور لوگ ان سے انسپائر ہو رہے ہیں, پھر ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ رسول کا نام لیں گے, اللہ کا نام لیں گے اور حضرت علی کا نام لیں گے تو ظاہر ہے لوگ فالو کریں گے, تو ان کی جو باتیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے وہ لوگ سچ مان لیں گے. ان کو کس طرح سے؟ اس بات کی ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گی, اینڈ آئی واز ریئلی ایگر ٹو سے دیٹ کہ آپ کے پاس قرآن شریف ہے, بالکل, آپ اس بک کو چھوڑ کے
اور فیس بک کی آپ ریلائنگ آن سوشل میڈیا اینڈ ایکسیپٹنگ, ٹھیک ہے نا, فیس بک کی ایک میم آ گئی اور آپ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یار اس ایک بندے نے کہا تھا, اب وہ کہا تھا نہیں کہا تھا, لوگوں نے اپنی پکچر لے کے لگا دی. آپ کے پاس ریفر کرنے کے لیے ایک بک ہے جس سے آپ ہدایت بھی لے سکتے ہو, جس سے آپ رہنمائی بھی لے سکتے ہو, لیکن اس بک کو تو نہیں کھولنا, کیونکہ اگر ہم اس کو ٹچ کریں گے تو اگر ہم وضو میں نہیں ہے تو پرابلم ہو جائے گی. فیس بک پہ جو لکھا ہے اس کو شیئر کر دیں گے. تو یہ ہماری اپنی کمی ہے, بیکاز ہم اتنی تکلیف نہیں لینا چاہتے ایجوکیشن کے لیے. ہمیں چاہیے جو آرام سے سامنے آ گیا اس کو دیکھ لیا اور اس کو ہم نے ایبزارب کر لیا, بس ایک شیئر کا بٹن نظر آیا اور شیئر کر دیا, تردد نہیں کیا ریسرچ کرنے کے لیے. ایک بچہ تھا, اس نے دیکھا اپنی دادی ماں کو کہ وہ پیسے جو ہیں وہ قرآن شریف میں چھپا رہی تھی. تو بچے نے پوچھا کہ دادی ماں آپ یہ کیوں کرتی ہے, قرآن میں کیوں پیسے چھپا رہی ہے؟ کہتا قرآن کوئی کھولتا ہی نہیں ہے تو میرے پیسے چوری نہیں ہوں گے. عروج یہی بات کہہ رہی ہے, اللہ معاف کرے, یہی بات ہے کہ ہم نے وہ جو کتاب ہے جو رہنمائی کی ہے, جس میں اللہ کہتا ہے غور و فکر کیوں نہیں کرتے, نشانیاں دی میں نے, اچھا پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہے. بہرحال اب آپ نے جو بات کی, دیکھیں چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ سمجھ لیں. عام انسان جو ہوتا ہے, عوام الناس ہوتا ہے نا, پروردگار بھی جب مخاطب کرتا ہے انسان کو قرآن میں تو کہیں وہ یا ایھا الناس کہتا ہے, کہیں وہ مومنین کی بات کر رہا ہے, کئی انسانوں کی بات کر رہا ہے. تو یہ عوام الناس کی جو بات کر رہا ہے, یہ عوام الناس کے پاس ڈیپتھ نہیں ہوتی سوچنے کی. اچھا یہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں, ایسے ریفارمسٹ ہوتے ہیں, ایسے لیڈرشپس ہوتی ہیں کہ جو عوام کی ذہنی سطح کو بلند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ذہنی سطح کبھی بلند ہوئی ہی نہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی پچھلے 40-50 سالوں کے اندر وہ معاشرے میں وہ ریفارمسٹ اگر تھے تو ان کی سنی نہیں گئی, یا وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلے گئے. مجھے بتائیے آج وہ جگہ کہاں ہے کہ جہاں کسی ولی کی, کسی فقیر کی درگاہ پہ بیٹھتے تھے یا اس کے حجرے میں بیٹھتے تھے اور انسان محبت پیاری باتیں کرتا تھا, کچھ علم آج ہے بھی, وہ جگہ بھی نہیں ہے. آج اشفاق احمد مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کرے, میں گارنٹی دیتا ہوں آج پی ٹی وی کے علاوہ کسی پرائیویٹ چینل پہ ان کا پروگرام آنا شروع ہو تو شاید اس کی ریٹنگ ہی نہ آئے. بالکل نہیں آئے گی, بالکل نہیں. کیوں؟ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہے سننے میں ان کو, ٹھیک ہے نا. آج کا دور کیا ہے, لوگ جن چیزوں میں انٹرسٹڈ ہے وہی چیزیں آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. یہ ایک وشیس سائیکل ہے. دیکھیں بچہ ایک چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ, ماں باپ منع کریں گے, کچھ ریزسٹ کریں گے, آہستہ آہستہ بچہ وہ چھوڑ دے گا ضد کرنا. مگر ماں باپ اگر مانیں گے اور بچے نے وہ چیز لے لی, پھر وہ واپس مانگے گا. جب واپس مانگے گا تو ماں باپ کو واپس دینی پڑے گی. ہر بار جب وہ چیز ملے گی تو خواہش مزید مضبوط ہوتی جائے گی, ہیبٹ بن جائے گی, عادت بن جائے گی اس چیز کی. تو یہ جو سائیکل ہے اس سے نکل نہیں سکتا. تو ہمارا معاشرے میں بھی ہوا کہ کہیں پہ کچھ غلطیاں ہوئی, اس غلطیوں کو سدھارا نہیں گیا, اس کو روکا نہیں گیا, اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ایز نارمز, کہ سوشل نارمز ہے, میں ایکسیپٹ کر لو. اس غلطیوں کو جب آپ ایکسیپٹ کیا تو وہ غلطیاں ہماری شخصیت کا حصہ بن گئی. آج ہم برے کو برا نہیں بولتے, غلط کو غلط نہیں بولتے, جھوٹ کو جھوٹ نہیں بولتے. آج ہمارے میں فرینکلی اسپیکنگ اخلاقی کریج نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے کہہ سکے یار یہ آدمی رشوت خور ہے اور یہ آدمی غلط ہے. آج ان لوگوں کی قدر زیادہ ہے جو غلط ہے, کیونکہ معاشرے کے اندر یہ تربیت جو ہونی چاہیے تھی یہ نہیں ہوئی. تو ہم سب ایک طرح سے جو نیگیٹو تھے. ایک اور چیز ہے اس کے اندر کہ آپ دیکھیں آپ کے سوشل میڈیا کے اندر ابھی اس وقت رائٹ ناؤ, یہ چاہے آج کی ینگ جنریشن اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے, آپ ہیٹ سپیچ کس کے بارے میں دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو آپ سے بہتر ہو. اب وہ کہیں گیا, اس نے اپنی کہیں برج خلیفہ گیا, اپنی پکچر لگا لی اور ایک لڑکی نے جینس پہن لی تو آپ شروع ہو گئے اس کے اوپر پورا لکھنا. اچھا یہ اس کی لائف ہے. آپ کی زندگیوں میں اگین وہی بات ہے, خلا اتنی ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہو جسٹ ٹو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے. سیکنڈ, رسپانسبلٹی ہمارے عوام میں نہیں ہے. میری مائی نیس ان اے وے وہ امریکہ سے آئی تھی, تو وہ یہاں پر کچھ عرصے میرے ساتھ تھی. تو اس نے ایک سرٹن 16 سال کی عمر تک اپنا فیس بک اکاؤنٹ نہیں بنایا. اچھا وہ مجھے دیکھتی تھی یوز کرتے ہوئے ڈیفینیٹلی, تو اس نے کہا نہیں یو نو آئی کی ناٹ میک اٹ ایگزیکٹلی. اس نے کہا کہ جب میری ایج ہوگی تو میں بناؤں گی. دیٹ واز اے سوشل رسپانسبلٹی جو بچے کے اوپر تھی. یہ پیرنٹس نے شاید بتایا ہوگا, کہ اس طرح سے اسکول میں بتایا گیا, ٹیچرز نے بتایا, جو بھی تھا رائٹ. اب وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں معاشرے میں, ایک آپ کی ایج ہوتی ہے ڈرائیونگ ایج ہوتی ہے, ایک آپ کی ہوتی ہے ڈرنکنگ ایج ہوتی ہے, ایک آپ کی ساری ایجز ہوتی ہے اس حساب سے.
میچورٹی کے حوالے سے آپ سوشل میڈیا تو چھوڑیں, موٹر سائیکل آپ کی والدہ کہیں گی یار بیٹا ایک کام کرنا, موٹر سائیکل لے کے 12 سال کے بچے کو باہر سے دودھ لے آؤ, 2 کلو آلو لے آؤ, 2 کلو آلو لے آؤ. آپ دیکھیں آپ بچے کو سکھا کے آ رہے ہو, تو وہ اس کے پاس آپ سوشل میڈیا کیا, اگر اس کے پاس وہ کھیلنے والی کنچیاں ہوتے وہ بھی دیں گے تو اس سے وہ کسی کو مارے گا. بالکل صحیح. ایک ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی, آپ نے بھی وہی کہی کہ غلط کو غلط کہنا ہم نے چھوڑ دیا ہے, صحیح کو صحیح کہنا چھوڑ دیا ہے, یعنی کہ دن کو رات اگر کوئی اور کہے گا تو ہم وہ مان لیں گے. لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ اشتعال انگیز لٹریچر جو فیس بک یا دیگر سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہا ہے, یہ جلتی پر تیل کا کام کرتا ہے. اگر ذرا سے بھی جذبات بھڑکتے ہیں اس پہ یہ تیل چھڑک دیا جاتا ہے اشتعال انگیز لٹریچر کے ذریعے. اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے میں جانوں گا بریک کے بعد. بریک لے لیتے ہیں, کمرشل بریک. آپ دونوں کی اجازت سے ناظرین, کمرشل بریک. بریک کے بعد کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, آج ہم سوشل ایشو ڈسکس کر رہے ہیں, سوشل میڈیا, اس کے فائدے اور نقصان. اور پروفیسر معیز اور عروج معیز مائنڈ سائنسز ایکسپرٹس ہیں, دونوں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں خصوصی طور پر موجود ہیں. پروفیسر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ابھی بریک پر جانے سے پہلے میں کوشش کر رہا تھا پوچھنے کی, جو ہیٹ سپیچ یا اشتعال انگیز لٹریچر سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے معاشرے میں, خاص طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے ینگ یوتھ کو, ینگ ایج والوں کو. دیکھیں, اگر میرا ایک نظریہ ہے کسی چیز کے بارے میں تو مجھ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے پہلی چیز کہ میں اپنی بات دوسرے شخص تک اس طرح پہنچاؤں کہ وہ سمجھ پائے. صحیح. پہلی شرط صلاحیت کی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میرے میں اتنا تحمل, صبر اور برداشت ہو کہ اگر میرے نظریے سے وہ اتفاق نہیں کرتا تو اب اس کی مرضی, اس کی اپنی زندگی ہے, اس کی اپنی سوچ ہے, میرا اس کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. اختلاف علمی اختلاف ہر جگہ موجود ہوتا ہے, اور علمی اختلاف ہوتا ہے یا نظریاتی اختلاف ہوتا ہے, اسی سے معاشرہ بڑھتا ہے آگے. اور دلیل بھی ہوتی ہے, دلیل بھی ہوتی ہے. تو اگر میں کچھ کہتا ہوں تو وہ نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں, مگر ہمارے تعلق بحیثیت انسان یا معاشرے کے 2 فرد رہنا چاہیے. بالکل صحیح. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ مجھ میں صلاحیت ہے, نہ میرے پاس دلیل ہے. صحیح ہے. دیکھیں نا, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ایمان, ایک ہوتا ہے یقین. صحیح. جب آپ بچے تھے تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ بیٹا آگ جلاتی ہے. صحیح ہے. آگ کے قریب مت جانا. ٹھیک ہے, یہ ایمان کی کیفیت آ گئی. صحیح. کیونکہ امی نے بتایا ایمان کہیں سے آتا ہے, کوئی آپ کو کہتا ہے تو آپ اس کی بات پر ایمان لاتے ہو. صحیح. تو آپ اپنی بات پہ ایمان لائے. جیسے ہمارے والد نے کہا جی اللہ ایک ایک کلمہ پڑھا, ایمان لیا اللہ کے اوپر, اللہ کو دیکھا نہیں مگر یقین ہے کہ موجود ہے. اب یقین آتا ہے دوسرا. اب ہوتا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ آگ جلاتی ہے, مگر جب تک آپ آگ میں انگلی نہیں ڈالو گے وہ ایمان یقین میں تبدیل نہیں ہوگا. صحیح ہے. جب یقین میں چیز تبدیل ہو جاتی ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. صحیح ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں معاشرے میں ہے, فار ایگزامپل یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, اس کے معاملے میں ہم لوگوں سے تکرار کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, انسان کی فطرت میں جبل 2 فطرت ہوتی ہے, ایک جو پروردگار نے دی ہے, ایک جو معاشرہ فطرت بناتا ہے. صحیح. اس فطرت کے اندر تشدد موجود ہے, اس فطرت میں غصہ موجود ہے, اس فطرت میں کسی کو تکلیف دینا موجود, کیونکہ اس میں جانور والی حیوانی فیض آتی ہے نا. تو اب جب آپ ہیٹ سپیچ لگاتے ہو, ہیٹ مواد لگاتے ہو, تو آپ کو اس سے تقویت ملتی ہے, کیونکہ کچھ لوگ آپ کی طرف آتے ہیں, کچھ سامنے آپ کے خلاف آتے ہیں. جب سامنے آتا ہے تو بات بڑھتی ہے, ذرا سی آگ اندر ہوتی ہے, اس پہ تیل چھڑک دیا جاتا ہے. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے کہ آپ جب کسی کے بارے میں کوئی نفرتی اپنا کہتے ہیں نا نظریہ پیش کرتے ہیں اس انسان کے آگے, تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ جانتا ہوں کہ میں اس کو گالی دے سکتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے نا, میں اس سے بہتر. اب فار ایگزامپل کسی سیلیبریٹی نے ایک ویڈیو چلا دی, ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹ ایک ویڈیو چڑھ گئی, اب دوستی ہو گئی. نہیں, اس کے بعد والی بیک اور چلی, وہ تو دوستی ہو گئی. اب تو دوستی ہو گئی نا, انہوں نے کہا اب لوگ چسکے لے رہے تھے اور یہ کر رہے تھے, رائٹ. سو یعنی کہ آپ, اچھا میں اسی ویڈیو پہ ایک بات, مطلب اس ویڈیو پہ نہیں بٹ ایگزیکٹلی اس تھاٹ پہ بات کرتے ہیں, لوگ چسکے لے رہے تھے. یعنی یا تو عوام سچ میں چسکے لے رہی تھی کہ کسی کو اتنی اتھارٹی کے بول سکے وہ چسکے لے رہی تھی, یا تو عوام ہے ہی ایسی واقعی میں بیوقوف ہے. سیکنڈلی, آپ ہیٹ سپیچ جو کرتے ہیں کسی کے بھی خلاف یا کسی کے بھی فور یا اگینسٹ, یہ پرسنل اوپینین ہے آپ کا, آپ دے رہے ہو, دیٹس گڈ, لیکن آپ کسی کی زیادتیات پہ مت جائیں کہ آپ اس کے والدین کو بھی بیچ میں لے کے آتے ہیں, آپ کے کیریکٹر کو بھی, اس نے 5 سال پہلے کیا کیا تھا یا اس اسکول کے اندر کیا کرتی تھی یا کرتا تھا, آپ سب بیچ میں لے آؤ گے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ عروج میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, احساس محرومی جو خاص طور پر نوجوان نسل میں بڑھ رہا ہے, اس کی کاؤنسلنگ کس طرح سے کی جا سکتی ہے تھرو سوشل میڈیا؟ اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ ایک تو ہمارے والدین جو ہیں ہمارے گھر میں, میں اکثر کہتی ہوں کہ مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں آئی ایم ویری اوپن ان سوشل میڈیا, اف یو گو اینڈ میں اپنی ہر چیز سوشل میڈیا پہ چلاتی ہوں, بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کسی کو مجھ سے بات کرنا, بہت ڈیفیکلٹ, ناٹ ایز ان کہ میں کوئی بڑی پھوں پھاں چیز ہوں تو لوگ بات نہیں کر سکتے, کوئی آتے ہیں فیس ٹو فیس, آئی ایم ڈاؤن ٹو ارتھ.
لیکن اس لیے نہیں کرتی بیکاز مجھے وہ وینٹ آؤٹ نہیں چاہیے اپنی لائف کے اندر کسی ایک اسٹرینجر سے بات کرنے کے لیے. مائی فیملی ہیز گیون می دا سپورٹ سسٹم کہ میں کبھی بھی جاؤں کس بھی ٹاپک پہ بات کر سکتی ہوں. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے, جو ہماری بچیاں ہیں اس معاشرے میں یا جو ہمارے لڑکے بھی ہیں, ان کے کچھ ایسے پرابلمز ہیں جو وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کی پہلی کاؤنسلر جو ہونی چاہیے وہ آپ کی والدہ یا والد ہونا چاہیے. لیکن امیڈیٹ فیملی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیں, یہ ایک چیز جو سوشل میڈیا لوگوں کو, سوشل میڈیا کی غلطی نہیں ہے, آئی ایم فار سوشل میڈیا, لیکن ایک چیز جو لائی تھی لوگوں کو قریب لانے کے لیے, اس نے قریب لوگوں سے آپ کو دور کر دیا, اور جو دور والوں کو قریب کر دیا, دور والوں, اور جو شاید آپ کی زندگی میں اتنے معنی بھی نہیں رکھتے تھے. تو اگر جو والدین آج یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ میرا 15 سال کا بچہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوتا ہے, پڑھتا نہیں ہے, فیل ہو گیا, یا میری بیٹی سوشل میڈیا میں کسی سے باتیں کرتی ہے, میرا بیٹا کرتا ہے, سو وہ ان کے پاس تو ایک وینٹ آؤٹ کرنے کی جگہ ہے, وہ کریں گے, وہ بچے ہیں, ان کا کام ہی غلطی کرنا ہے. لیکن کیا آپ نے ان کو اتنا روم دیا کہ وہاں کے آپ سے بات کر سکے؟ نہیں. آپ نے کبھی اپنا چینل اوپن رکھا؟ نہیں. دا سپورٹ سسٹم واز دیر. نہیں. تو کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب اگر بچہ ڈپریس ہے, اس کو بچے کو یا لڑکی یا لڑکا کوئی آ کے کہہ دے جی میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہاری کیا پرابلم ہے, رات رات باتیں سن رہا ہے, وہ اس کا مسیحا بن گیا. تو یہ غلطی بچوں کی تو ہے کیونکہ آپ نے ان کو رسپانسبلٹی نہیں دی, لیکن ان سے زیادہ یہ غلطی آپ کی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ, اور اگین سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کو اگر آپ یوز نہیں کرو گے ایز ٹائم گوز, میں آج ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہی تھی, انہوں نے کہا میں نے غلطی کی, میں نے نیا ٹی وی لے لیا, میں ایک سسٹم لگا لیتا ہوں تو 4000 میں ہو جاتا ہے. ابھی ہم لوگ آنے سے پہلے بات کر رہے تھے. تو میرا یہ بلیو ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چلو گے, ٹیکنالوجی آپ کو برباد کر دے گی. اچھا, یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ آج کل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں خاص طور پہ یہ بھی چل رہی ہیں, سیاسی لیڈرز بھی چل رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ یہ کہ ہر آدمی لیڈر بننا چاہ رہا ہے. وہ اپنا کوئی بھی دماغ کی اختراع ہوتی ہے, صبح اٹھتے ہیں, آنکھیں کھلنے کے بعد ان کا موبائل کھلتا ہے, اور اس کے بعد سوشل میڈیا, سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس کھلتی ہیں, براؤزنگ ہوتی ہے, اور جو اختراع ہوتی ہے ذہن کی وہ لکھ دی جاتی ہے اور وہ پھر پھیل جاتی ہے. اچھا, چند باتیں بڑی ضروری ہے. دیکھیں, پہلی تو چیز یہ, کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ لیڈرز آر بورن. صحیح ہے. پھر ریسرچ ہوئی کئی بڑی یونیورسٹیز میں دنیا میں, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے لیڈرز آر بورن, مگر اکثر لیڈرز جو ہیں وہ بنتے ہیں جب ایک پروسیس سے گزرتے ہیں. صحیح ہے. اب وہ یہ کہ یہاں پر ہمارے یہاں چونکہ کوئی نمبر 1 اکاؤنٹیبلٹی کہیں سے نہیں ہے, نہ گھر سے ہے, نہ محلے میں ہے, نہ کسی سطح پہ اکاؤنٹیبلٹی, نہ اسکول میں, نہ کالج, نہ یونیورسٹی, نہ روڈ پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی. گورنمنٹ نے ایک سائبر کرائم بل لگا دیا, اس پہ بات کریں گے آگے. جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تو پھر آپ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہو. صحیح. اگین انسان کی فطرت میں جب اللہ کو مانتا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے, جب نہیں مانتا تو وہ فرعون بن گیا, نمرود بن گیا, ناصر. تو انسان کی اس حص کو دبانے کے لیے پروردگار نے کچھ احکامات دیے ہیں انسانی معاشرے کے لیے جو انسان کو ماننے چاہیے. تو یہاں ہر آدمی لیڈر بنتا ہے بیکاز ہر آدمی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جو کچھ نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. وہ ہر انسان کا ایک سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے, ہر انسان کا. آپ کا اپنا ہوگا, ڈاکٹر موئز کو اپنا ہوگا, میرا جتنا بڑا جتنا چھوٹا ایک الگ بات ہے, نہیں کہتے ہیں ہر آدمی اپنے گھر کا شیر ہے. صحیح ہے, یہ والی بات ہے. تو اب سوشل میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آئے سوشل میڈیا کے اندر, اگر آپ کوئی ترم خان چیز ہے اور آپ نے چیزیں لگا لی, جی میں ٹریول بھی کر رہا ہوں, میں یہ بھی کر رہا ہوں, لوگ ول فالو یو بیکاز وہ ان کی زندگی میں خلا ہے. کوئی بھی آپ کو علمیہ گفتگو کرتا ہوا شخص اگر سوشل میڈیا پہ ہے, اس کی فالوورشپ کم ہوگی. اور آپ دیکھیں ایک چینل آتا ہے, میں پروموٹ نہیں کری بٹ ایک چینل آتا ہے وی سوس کر کے آتا ہے, اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. وہاں پہ ہم پاکستانی, انڈینز, ایشین کی جو میں بات کروں گی, اس کی لائکس کم ہے. صحیح. میں نے ایک چیز آبزرو کی تھی, وائی ہم لوگ, لیکن ہماری لائکس بڑی ہوں گی اگر ایک ایسی ویڈیو ہے کوئی کسی کو مار رہا ہے. یہ تو اکثر میں نے خود بھی فرسٹریٹ ہو کے اس طرح کی چیزیں اپنے سوشل میڈیا پہ یا ٹویٹر پہ لکھی کافی دفعہ, کہ اگر کوئی علمیت کی بات کی جائے, اگر کوئی پڑھی لکھی یا شعور کی بات کی جائے اور بہت سارے الفاظ اس میں لکھے جائیں, 100-150 الفاظ لکھ دیے جائیں, تو وہ کوئی نہیں پڑھتا, نہ اس میں لائکس آئیں گے, میرے خیال ہے 10 سے 15 لائکس. اور اگر کوئی ایک کسی کے ساتھ تصویر کھینچ کے لگا دی جائے یا اپنی ہی تصویر لگا دی جائے تو 150-200-1000 لائکس آ جائیں گے. کہہ رہی تھی میں نے کہ آپ اتنی شروع میں جب لکھتے تھے فیس بک پہ تو بڑی ایک ڈیپ تھاٹ لکھتے تھے, بڑا تو میں نے کوئی نہیں پڑھتا ہوگا, ایک تھاٹ آف دا ڈے کر کے لکھتے تھے. میں نے کام کرو, ایک پکچر چڑھاؤ, اس کے بعد 2 لائنیں لکھ لو, بس. اتنی ساری لائکس اور اتنے سارے کامنٹس آ رہے ہیں. میں نے کہا یہ ڈفرینس ہے بیکاز آپ طرح سے کام کر رہا ہے. آپ کی جو لوگوں کی فرسٹریشن ہے, یہاں پہ لوگوں کو ہنستی ہوئی کوئی چیز اچھی نہیں لگی, روتے ہوئے ڈرامے ہٹ جائیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. جس کی شوہر چھوڑ کے دوسری شادی کر لی وہ ڈرامے ہٹ جائیں گے.
جس نے روڈ پہ کسی کو مار دیا وہ چیزیں اچھی ہوں گی. اچھا روڈ پہ مارا ہے تو وہ ایک حد دیکھیں شیلونیس کی, وچ آئی ایم ویری سوری کہ ہماری ینگ جنریشن اس پہ جا رہی ہے کہ ایک شخص کو کسی نے مارا, اس طرح تو کراچی شہر میں یا پورے پاکستان میں 100 لوگ پٹتے ہیں, لیکن وہ ہر گھر کا ایک گفتگو کرنے کا وہ بن گیا, ٹاپک موضوع بن گیا. ٹھیک ہے, ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے, بڑے وہی 8 سے 80 سال کے بچے اس پہ بات کر رہے ہیں. اور یہ اتنی افسوس زدہ بات ہے کہ جہاں آج بات ہونی چاہیے کہ کیا روبوٹس کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, کیا ایگزیبیشنز ہو رہے ہیں, کیا سائنس نے کیا ہے, کیا ٹیکنالوجی نے کیا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کا یوز کرنا ہماری عوام کو آتا تو آج ہم اتنے اسٹریٹ اسمارٹ ہیں کہ ہم کسی بھی قوم سے پیچھے نہیں رہتے, اور ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں. اچھا کیا کچھ ہم کرتے بھی ہیں اپنے پروگرامز میں بھی. ہم اکثر جو کرنٹ افیئرس کے جو ان ٹائم سلاٹس پہ چلتے ہیں, جو 7, 8 اور اس کے بعد 10 اور 11 بجے کے جو پروگرامز ہوتے ہیں, زیادہ تر سیاست ڈسکس ہو رہی تھی, زیادہ تر حکومت کی جو غلط کاریاں ہیں وہ ڈسکس ہو رہی تھیں, سیاست دانوں کی غلط کاریاں ہیں وہ ڈسکس ہو رہی تھیں, بیوروکریسی, ایڈمنسٹریٹو مسائل, یہ سارے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز دیکھی ہے, وہ یہ کہ بہت ساری اس طرح کی ویب سائٹس ہیں یا اکاؤنٹس ہیں جو ملک سے باہر بیٹھ کے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. اور اس پہ بڑا ابھی پچھلے دنوں ہوا بھی, بلاگرز کے ساتھ بھی ہوا, پھر یہ بھی الزامات لگائے گئے کہ جی ان کا کنیکشن باہر سے بنتا ہے. ان چیزوں کا کیا سدباب ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نا کہ میڈیا ہے, عروج نے بڑی اچھی بات کی, چھری ہے, سبزی کاٹے یا گلا کاٹے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے ہاتھ میں. اب ایک آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے جس سے آپ بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مغرب میں اسی ٹیکنالوجی سے بہت بڑے بڑے فائدے ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل انٹرنیٹ سے اب سٹڈیز کرنا آسان ہو گیا اسٹوڈنٹس کے لیے, بالکل, کہ وہ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے, لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے اپنا پورا لیسن ریوائز کر لیتے ہیں. آن لائن کلاسز. ڈاکٹرس کے لیے کتنا آسان ہو گیا. ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اس نے مریض کو دیکھتے ہوئے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں, اس نے بولنا شروع کیا, پوری جو اس کی ڈائگنوسس تھی اس نے بول دیا, اس نے کہیں کسی کو بھیج دیا ای میل پہ, اس نے ٹرانسکرائب کر کے اس کو بھیج دیا, وہ ریکارڈ میں لگ گیا. بالکل صحیح. دیکھیں اس کے فائدے دیکھیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا یہاں پر کہ اس کو مس یوز کرنے کے لیے ہر کسی کو, جس کو کوئی وجہ مل جاتی ہے کسی وجہ سے, وہ مس یوز کرتا ہے. میں نہیں کہتا سارے پولیٹیشین بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, مگر پولیٹیشینز بھی مس یوز کرتے ہیں, جرائم پیشہ افراد بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس سے بہت ساری انفارمیشن اکٹھا کی جاتی ہے, بہت سارے مرغے پکڑے جاتے ہیں اس کے ضرور. صحیح. ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بات کر رہی تھی نا, آج ہی ہماری آفس میں ہماری لڑکی کام کرتی ہے, اس کے ساتھ ہوا. تو اب یہ بہت سارے لوگ پکڑے جاتے ہیں, گھاگ ڈھونڈے جاتے ہیں اس کے ذریعے. صحیح. آپ دیکھیں اگر ایک اشتہار آ جائے, آج میں ایک اشتہار دیکھ رہا تھا کہ جی آپ کو فلاں ملک کا ویزا آسانی کے لیے تو ہم سے کانٹیکٹ کریں. اب لوگ کانٹیکٹ کریں گے. اب وہی اشتہار آپ اخبار میں ڈالتے تو اصولاً ایڈیٹر کا فرض ہوتا ہے کہ ایسے اشتہار کو آنے سے پہلے چیک کرے کہ اس کی لیگل اوتھینٹسٹی ہے کہ نہیں نا. صحیح ہے. یہاں کوئی نہیں ہے ایڈیٹر, یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ دنیا ایک گلوبلائزیشن کی طرف جا چکی ہے. تو اگر آپ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس انٹرنیشنل کوئی نیوز یا کوئی انفارمیشن نہ آئے تو آپ کٹ جاؤ گے, یہ آپ کا نقصان ہے, دنیا کا نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئی نو دیر پراکسی وارز ایوری تھنگ, لیکن اگین آپ یہ ایک چیز دیکھو کہ آپ کو کون سی انفارمیشن لینی ہے. میرے سامنے روز 60 قسم کی بیکار قسم کی انفارمیشن آتی ہے, لیکن میرا ذہن ان 60 انفارمیشن پہ پورا نہیں اترتا جب تک کہ میں کسی چیز کو نہیں چاہتی پوری طریقے سے. اچھا آپ دیکھیں ہمارے ہی معاشرے میں ایسے لوگ کیوں پائے جاتے ہیں جو ایموشنلی ویک ہے اور ایک ایموشنل بات پہ کسی کا خون کر دیں گے یا کسی کے منہ پہ ایسڈ مار دیں گے. ہمارے ہی معاشرے میں کیوں پائے جاتے ہیں؟ از بیکاز ہم بائی نیچر ایک تو ظاہر سی بات ہے ویک ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, اور بار بار کہا گیا ہماری بیچاری عوام, ہماری بیچاری عوام کو بیچاری ہو گئی ہے اور وہ اسی نہج پہ چل پڑی ہے. چینج کرنا ہے تو انٹرنلی آئے گا. آپ ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس باہر سے انفارمیشن آ رہی ہے تو اگین وہی والی بات ہے, اچھی بھی آ رہی ہے بری بھی آ رہی ہے, اچھا آرٹسٹ بھی آ رہا ہے برا آرٹسٹ بھی آ رہا ہے. اچھا اچھائی اور برائی کو ایگزسٹ کرتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں صرف اچھی چیزیں آئیں گی تو یہ امپاسبل ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں صرف بری چیزیں آئیں گی یہ بھی امپاسبل ہے. تو کسی چیز کو بھی اسٹیریوٹائپ کرنا از رانگ. بالکل صحیح. معاشرے میں جو برائیاں ہو رہی ہیں, جو اچھائیاں ہو رہی ہیں, وہ ہم یہاں بیٹھ کے ایکسپیرینس کر رہے ہیں, لیکن ملک سے باہر بیٹھ کے جو ریاست مخالف گروپس کام کرتے ہیں اور جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, یہ میں آپ دونوں سے جانوں گا بریک کے بعد. اور اس کے علاوہ جو نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کا طریقہ ہے اس پہ کچھ بات کریں گے اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں. ایک بریک لے لوں آپ دونوں کی اجازت سے. ناظرین ایک کمرشل بریک کے بعد پروگرام میں آپ کا دوبارہ ویلکم کرتے ہیں.
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, जो रियासत के ख़िलाफ़ हम तो ये चीज़ें यहाँ पे बैठ के एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं, जो अच्छी बातें हो रही हैं, जो गलत बातें हो रही हैं, रोज़ाना बैठ के टीवी पे भी देख रहे हैं, जो तज्ज़ियाकार अपने अपने अंदाज से तज्ज़िया करते हैं, लेकिन जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं वो रियासत मुखालिफ एजेंडा उनका सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे फैल रहा है और उससे बहुत लोग इंस्पायर भी होते हैं। जो साइबर क्राइम बिल हुकूमत ने लाने की कोशिश की, क्या इसके थ्रू आप समझते हैं कि कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी लोकेशन है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि जिसकी वजह से हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। सही है। जबकि अल्लाह ने दी बहुत बड़ी नेमत, ये लोकेशन हमारी बहुत बड़ी नेमत है। हाँ। अगले 4 साल बाद देखिएगा, और रिसोर्सेज भी बहुत, अगले 4 या 5 साल बाद देखिएगा पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होगा इंशाल्लाह। मगर जो वक्ती तौर पे इशू आ रहा है, इसमें ज़ाहिर है वो दुश्मन है, वो कुव्वतें जो नहीं पसंद करती पाकिस्तान की तरक्की, ज़ाहिर है उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो फिर ऐसे लोगों को ढूंढती है और ये पाकिस्तान से बाहर बैठे होते हैं। अब ये ब्लॉगर्स का बीच में एक किस्सा आया था, पता नहीं कहाँ तक पहुंचा वो एंटी पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात, जो खतरनाक बात है, एंटी पाकिस्तान के साथ साथ एंटी इस्लामिक पे हाथ था। ठीक है, अब यहाँ हर आदमी जो इस मुल्क में रहता है, जो मुसलमान है, वो दीन के लिए कट मरने को तैयार है। आज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन पर, उसके उनके तकद्दुस पर एक हर्फ नहीं आना चाहिए, इंसान अपनी जानों को कुर्बान कर दे। अब ये सिर्फ जानते हैं ये लोग, तो ये कर ये रहे हैं कि ये इंतशार फैला रहे हैं माशरे के अंदर, इस किस्म की सोशल मीडिया पे टेक्स्ट आ जाए, ऐसी पोस्ट आ जाए। सही। अब ये जो साइबर क्राइम का है, मैं पर्सनली जानता हूँ FIA पाकिस्तान की साइबर की जो है क्राइम की देख, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, मगर अभी भी उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर ये बिल आता है और मंजूर होता है तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 चीजों में आप पे पाबंदी लगनी चाहिए। आजाद, हाँ, मेरी आजादी कहाँ तक है, जहां आपकी नाक खत्म होती है, उसके आगे मेरी आजादी नहीं है, वहां से तो मेरी हद शुरू, आपकी हद शुरू होती है। तो आप दीन पे कोई हर्फ नहीं आना चाहिए और इस मुल्क की सलामती के खिलाफ पर्सनली लोग क्या करें? पर्सनली लोग किस तरह से? लोगों को अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल किसी ने आपको आके 2 गाली दे दी, ठीक है, फॉर नो राइम और रीजन। अब आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो चले कह दूंगी 3 है, या तो आप उसको मार दो, या तो उसको सामने गाली दे दो, या तो आप चुपचाप निकल खामोश होकर, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसने क्यों किया रहा है। अब हमारा अगेन वही जीरो बात पे जाऊंगी जो मैंने पहले की थी, हम एहसास कमतरी में शिकार है, और अगर हमें कोई आके बोले कि तुम बुरे हो, चाहे वो सही भी बोल रहा है, हम उसे लड़ पड़ेंगे। अगर हमें मौका मिले किसी को बुरा बोलने का, हम बढ़ चढ़ के बोलेंगे। आप क्या सजेस्ट करेंगे जो नेगेटिविटी आपके पास आ रही है, अगर आपको कोई फीड भी कर रहा है, आपको अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं ये गलत बोल रहा है, सही। ना कि आप उछल पड़े उस डिस्कशन के अंदर अपने आप को राइट प्रूफ करने के लिए। क्योंकि अगर किसी ने आर्ग्यूमेंट करना है, अच्छा ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे, अगर कोई आपसे बहस कर रहा है उसको एक हद तक समझाने की कोशिश करो, जब नहीं समझे चुपचाप निकलो, ये तुम्हारी अक्लमंदी का मुजाहिरा है। तो यानी आप ज्यादा बेवकूफ लगते हो एक ऐसी चीज पे रिएक्ट करते हुए, that means it's affecting you. So again, अगर आपने या हम सब ने या हमारे पूरी मीडिया ने, जिसने भी इस चीज को टैकल करना है कि हमारी आवाम बिकॉज ऑफ वेस्टर्न और आउटसाइड इन्फ्लुएंस ना आगे पीछे हो, तो हमें अपना इनसाइड स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें इनको बताना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि ये हमारी हिस्ट्री, हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं और ये सब हम कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि जी अगर कोई अगेन मुझे कोई किसी मूवी अगर आ रही किसी और वर्ल्ड से, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी और कंट्री से। आई लाइक ऑल काइंड ऑफ मूवीज, लाइक इंडिया भी हो, अगर वो कहीं पे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये कहते हैं ये मुल्क की मूवी हमसे बेहतर है, इंडियन मूवी हमसे बेहतर है फॉर एग्जांपल। अब उसी वक्त क्या, अगर वो हमसे बेहतर हैं तो उनका ओपिनियन हमसे ज्यादा अच्छा स्ट्रांग होगा। एक बात, एक साइकोलॉजिकल बात कर रही हूँ, अच्छा वेस्टर्न मूवी ऐसे इंडियंस कहते हैं वेस्टर्न मूवी हमसे बेटर है, तो जब वेस्टर्न मूवीज आती हैं तो दे ट्राई टू कॉपी इट। तो हम हमेशा अपने से ऊपर वाले को लुक अप करते हैं, बल्कि हमारे पास मिसालें हमारे मुल्क के अंदर बुराई भी उसी की जाती है जो हमसे बेहतर होता है, लेकिन हम लुक अप भी उसी करते हैं। देखें ना, आप अगर आपके बारे में कौन लोग बात करेंगे जब आप इस टेबल से ऊपर हो गए, सही, ठीक है ना, क्योंकि वो आपसे या तो जेलस होंगे या तो आपसे बहुत इन्फ्लुएंस होंगे। सही है। जिस दिन आप इस टेबल से नीचे चलेंगे वहां पे लोगों ने आपकी बात करना बंद कर दिया। एक और पॉइंट भी है जो हमारा मुल्क इस वक्त फेस कर रहा है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम दहशतगर्दी है, और इससे न सिर्फ अवाम बल्कि रियासत और हमारी अफवाज सब मिल के इसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं एक तरीके से। ये जो दहशतगर्द अपना लिटरेचर भी और सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करते हैं, और हमारे ही दरमियान के जो नौजवान होते हैं उनको अपनी तरफ माइल करते हैं। देखिए, वो इस्तेमाल तो करेंगे, मसला ये है कि आप इस्तेमाल इसलिए होते हैं, उरूज ने बात की कि आपकी ज़ात में कोई खला है, या तो गुर्बत की वजह से है, अक्सर देखा जाता है लोग इस रास्ते पे
غربت کی وجہ سے جاتے ہیں. صحیح. مگر جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں, میں کہتا ہوں آپ کو چند چیزیں میں بتاتا ہوں, آپ کر لیں, آپ کا ملک کل سے ٹھیک ہو جائے گا. نمبر 1, کسی بھی پولیٹیکل ٹاک شو میں کسی سیاستدان کو نہ بلائیں. آپ کسی ادیب کو بلائیں, کسی شاعر کو بلائیں, کسی ڈاکٹر کو بلائیں, کسی استاد کو بلائیں, اور ملکی مسائل پہ ان سے رائے لیں. کبھی آپ نے نہیں لی, دیکھے گا ہی نہیں کوئی پروگرام. یہی تو ہے نا. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پبلسائز کرتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو کو, صحیح یا غلط, آئیڈیل, مگر بہت زیادہ آپ نے ان کو پرسنالیفائی کر دیا, بہت زیادہ ان کو آپ نے مقام دے دیا. نہیں, عام عوام سے بھی تو پوچھے, کسی چوکیدار سے پوچھے کہ وہ کیا کہتا ہے جو مسائل ملک میں. پہلی چیز. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے ایلیمنٹ جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے یا اس قسم کی حرکت کر رہی ہے میرے پاس اگر آتی ہے تو میں آئیدر ایسی پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دوں گا, صحیح ہے, نہ دیکھوں گا, کچھ بھی نہیں کروں گا, میں نے پڑھ لی بیکار, نہ میں آگے فارورڈ کروں گا. ہمارا سب سے بڑا المیہ بے وقوفی ہے کہ ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں, سوچے سمجھے آگے شیئر کرنا, فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ پھیلتی جاتی ہے چیز. جو چیز ملک کی سالمتی کے لیے نقصان ہو, ملک کے لیے نقصان ہو, اس کو مہربانی کر کے شیئر نہ کرے. اگر ہو سکے تو دفاع کرے, ہو سکا ہے تو کسی اتھارٹی کو آپ رپورٹ کریں. اگر یہ سائبر جو آپ کہہ رہے بل آ رہا ہے سائبر کرائم آ گیا تو پھر اس چیز میں کوئی ایسا نمبر ہونا چاہیے کہ جی میں نے رپورٹ کر دی اس نمبر پہ کہ یار یہ فیڈ آئی ہے. ایکچولی سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ اپنے ساتھ ایک پرسنل ایشو تھا کہ مجھے کوئی کالز کر رہا تھا. صحیح. اینڈ میں نے جا کے وہ فائل کر دی رپورٹ. اس وقت نیا نیا اسٹارٹ, یاد ہے ہم لوگ سب گئے تھے, میں نے وہاں فائل کر دی. وہ بندہ ود ان فیو آورس انہوں نے بولے جی ہم نے اس کو پکڑ لی, آپ کو اس نمبر سے کال کر رہا تھا. نو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے فون لائن جس سے پکڑا گیا, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سوشل میڈیا. لیکن اگین آپ کے پاس, اگر آپ, پہلا ہمارا مسئلہ جو ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ کمپلین کرنے سے بھی ڈرتے ہو. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر مجھے کسی نے کوئی فیس بک پہ کوئی ایک غلط پکچر بھیج دی اپنی, یا ایک غلط گندی بات کر دی مجھ سے, ٹھیک ہے, مجھ سے یہ ڈر ہوگا اگر میں بولوں گی تو لوگ مجھے برا بولیں گے. اچھا, بہت ایک اور بات مجھے آپ کی بات سے یاد آئی, بہت نیگیٹو چیزیں تو یہاں پہ ہیں سوشل میڈیا پہ, جس کی وجہ سے شاید ہم سوشل میڈیا کو نیگیٹو تصور کرتے ہیں. اچھی چیزیں بھی ہیں, کاؤنسلنگ کے لیے بھی ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں, پازیٹیو وائبز لے سکتے ہیں. ڈاکٹر موئز ایوری تھرسڈے اپنا لائیو لیکچر کرتے ہیں فیس بک پہ, ٹھیک ہے, آپ ایوری تھرسڈے اس کو لائیو سنیں. ٹھیک ہے, اب یہ ایک پازیٹیو ایک چینج ہے, پہلے ہم لوگ نہیں کر رہے تھے اس کو, بٹ دین وی گاٹ انٹو اٹ, سوشل میڈیا کو یوز کریں. اب اگین آپ کو جو مین چیز ہمارے معاشرے میں کم ہے وہ ہے ایجوکیشن. میں نہیں کہہ رہی ہر کوئی جا کے ماسٹرز کر کے بیٹھ جائے, ٹھیک ہے, لیکن ایک بیسک ایجوکیشن ہمارے معاشرے میں کم ہے, اور وہ صرف نچلے حصے پہ کم نہیں ہے, وہ ہمارے پولیٹیشنز کے اندر بھی کم ہے. تو جہاں کے عوام ایسی, پولیٹیشنز ناٹ ایجوکیٹڈ, عوام ناٹ ایجوکیٹڈ, کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہاں سے کیا کوئی انوینشن نکلے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا انوینشن نکلے وہاں سے. صرف وہی See small people, great mind talk about ideas. That means آپ کو پتا چل رہا ہے آپ کے معاشرے میں اس وقت کوئی great mind ہے نہیں, because all you are talking about کہ یار اس سیلیبریٹی نے کیا کیا, کس نے کس کی کٹ مار دی, کس نے کسی کے بال نہیں کاٹے, آپ اسی چیز پہ you know you are ٹریمر لے اور ٹریمر. میں نے آپ کو بولا کیا ہے بھائی, بہت اچھی بات ہے, میں نے آپ کو بہت بولا کیا. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ دونوں کا, عروج موئز آپ کا بھی, پروفیسر موئز حسین آپ کا بھی. بہرحال آج جو ہم نے لب لباب نکالا اپنی ساری گفتگو کا وہ یہ کہ سوشل میڈیا خود برا نہیں ہے, اس کو استعمال کرنے والا برا یا اچھا ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں آپ ہمارا سوشل میڈیا ہی فالو کیجیے گا, فیس بک, ٹویٹر, اور آپ دیگر ویب سائٹس بھی ہماری فالو کر سکتے ہیں, یوٹیوب بھی, اور ای میل ایڈریس آپ استعمال کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور بھیجیے گا. سعود ظفر کو اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کو دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.